अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हमारे इन व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। आज के व्लॉग में भी बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। गज़ा की सूरत हाल के हवाले से तो हम आपको अपडेट करेंगे ही करेंगे। इसके बाद जो सूरत हाल गज़ा के अंदर जो जंगबंदी के हवाले से सामने आ रही है, उसके हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं। गज़ा के ऊपर ट्रम्प की जानिब से जो उनको आशीर्वाद दी गई है नेतन्याहू को, उसके बाद गज़ा के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने के हवाले से कुछ बातें चल रही है। वो ये कब्ज़े का जो प्लान है वो क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। और अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से जो कार्रवाइयाँ इजराइल के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली फोर्सेस के जो हमले हैं गज़ा के अंदर, उन हमलों की बाकायदा डॉक्यूमेंटेड कुछ शवाहिद जो है वो जमा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उनकी वीडियो शवाहिद मौजूद है, जिस तरीके से इजराइल जो है वो कसदन जो आम शहरियों का कत्लेआम कर रही है, उस हवाले से तो ये बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ दमखम हूँ तो वो इस वीडियो को, इस डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस को बेस बनाकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वेटकोफ जो कि ट्रम्प के मुशीर हैं उस इलाके के लिए, उन्होंने 5 घंटे का दौरा किया है गज़ा का। वहाँ पर क्या कुछ देखा, क्या करता रहा, इस हवाले से भी तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि हमास जो है वो आने वाले जो बातचीत है उसके हवाले से क्या प्लान लेके सामने आई है, उसके हवाले से भी अहम किस्म के अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। दुनिया भर में इजराइल के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो उभर कर सामने आ रही है। स्पेन में एक बड़ा इवेंट हुआ है, इस हवाले से इजराइल से नफ़रत का एक बड़ा मुजाहरा देखा गया है। वो क्या मुजाहरा था, क्या कुछ हुआ, इजराइलियों के ऊपर क्या बीती स्पेन में, ये तफसील हम आपसे शेयर करेंगे। यमन का हमला है और लुबनान में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए इजराइल क्या इक़दाम कर रहा, जबकि ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी। और ऐसे मौके के ऊपर सदर पज़ेश्कियान का दौरे पाकिस्तान, जबकि अभी इस वक्त वो पहुँचे हैं पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ भारत तुर्की के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम कर रहा है, क्या क्या कहानियाँ कर रहा है, क्या गुल खिला रहा, ये भी बड़ी तफसीलात हैं। जबकि अमेरिका और रशिया के दरमियान एटमी जंग होने जा रही है, ये जंग क्यों होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से हम आपको तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए ये तमाम तर व्लॉग जो है वो आपको आखिर तक सुनना पड़ेगा। गज़ा की सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 105 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसमें 15 अफराद सुबह से अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई है उसमें शहीद हो चुके हैं। जबकि जो खुराक न मिलने की वजह से जो वहाँ पर हलाकतें हो रही है छोटे बच्चों की, उनकी तादाद भी मज़ीद 3 हो गई है। अब गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 3 मज़ीद बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस तरह ये जो तादाद, जो खुराक न मिलने की वजह से, जो भूख की वजह से वहाँ पर हलाकतें हो रही है, उसकी तादाद में भी मुसलसल तौर पर इजाफ़ा होता जा रहा है। इसके साथ साथ जो इजराइल की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं गज़ा के अंदर, जो जराइम इंसानियत के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, उसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने इस जो जुल्म व बर्बरियत है उसकी डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस, यानी वीडियो एविडेंसेस हमने हासिल किए हैं। और उन्होंने कहा कि वीडियो में ये दिखाया गया है कि ये एक इमदादी काफ़िला था जो कि गज़ा की तरफ जा रहा था और सरहदी दाखिले से अंदर दाखिल हो रहा था। उस काफ़िले के करीब ही इजराइल की फोर्सेस ने जो आम शहरी थे, जब वो उस काफ़िले की तरफ आ रहे थे उनसे खुराक लेने के लिए, तो उनके ऊपर फायरिंग की। और ये जो फायरिंग की जो डॉक्यूमेंटेड वीडियो है वो उन्होंने हासिल कर लिया। और इसमें उन्होंने कहा कि गोलियों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं, लोगों की चीखों की आवाज़ें साफ सुनाई देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें उस सारे रास्ते के अंदर जब हम इस काफ़िले के साथ थे तो हमें भूखे और प्यासे जो फ़लस्तीनी थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर नज़र आई, जो कि हमारी जो गाड़ियाँ थी, जो काफ़िले थे गाड़ियों के, उनको घेरे में ले रहे थे ताकि उनको कोई खुराक का कोई थोड़ा सा हिस्सा तो मिल जाए। इसके अलावा जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के जो मुशीर हैं मशरिक़ी वस्ता के लिए, स्टीव वेटकोफ, वो मशरिक़ी वस्ता पहुँचे हुए थे। उन्होंने गुज़श्ता जुमरात को उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की थी। और कल वो बाकायदा उन्होंने गज़ा के अंदर उसने दौरा किया और गज़ा में जो अमरीकी जो वहाँ पर खुराक तकसीम करने के इदारे हैं, जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनका दौरा किया। और 5 घंटे के तक वो गज़ा के अंदर रखे, सारी सूरत हाल का उसने मुशाहिदा किया। उसने लामाला उसने इजराइल के जो जराइम है उसका भी मुशाहिदा किया होगा। और सारा उसने ये देखा
اس کے ساتھ جو امریکہ کے جو سفیر ہیں تل ابیب میں وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے 5 گھنٹے وہاں پر گزارا ہے، اور رفح کے ایک جو امدادی جو تقسیم کے جو ادارہ تھا، مرکز تھا، وہاں کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد ٹرمپ کو انسانی صورتحال کی جامع تفصیل دینا اور غزہ کے لوگوں تک خوراک اور طبی امداد پہنچانے کے منصوبے کی تشکیل میں مدد کرنا شامل ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو لوگ گئے ہیں وہاں پر کوئی جو فلسطینیوں کو کوئی ریلیف دینے گئے ہوں گے، وہ لازمی بات ہے وہ اس علاقے کے اوپر قبضے اور آگے جو ان کے منصوبے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ضرور گئے ہوں گے۔ تو اس کی بھی تفصیلات، ان کے جو عزائم ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج نے، جیسا کہ نیتن یاہو کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک پلان ہے، اگر جو دوحہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں یا حماس کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے تو پھر آگے کیا کیا جائے۔ اس حوالے سے جو نیتن یاہو کا پلان، جو کہ گزشتہ میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ اس نے فورسز کو اپنا وہ پلان دے دیا ہوا ہے، تو اب جو اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے اس پہ ایک ڈرامائی منصوبے کی تشکیل کی ہے۔ وہ ڈرامائی منصوبہ ہے کیا؟ وہ منصوبہ یہ ہے کہ 2 ممکنہ انتہائی شدید قسم کی ایکٹیویٹیز کیے جائیں گے، جو 2 منظرنامے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ایک غزہ کا مکمل طور پر محاصرہ کیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ علاقے کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کیا جائے گا۔ یہ 2 منصوبے سامنے آئی ہیں، جبکہ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم تو نہ ہتھیار ڈالیں گے، نہ ہم نے اس طرح کے کوئی مذاکرات کرنے ہیں جو کہ ہمارے لیے تذلیل کا باعث بنے، ہمارے جو عوام ہے غزہ کے اندر ان کے لیے تذلیل کا باعث بنے۔ جو بھی معاہدہ ہوگا وہ غزہ کے لوگوں کے تمام تر رائٹس کو انٹیکٹ کرتے ہوئے ہوگا۔ اسامہ حمدان جو کہ حماس کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بھی غزہ آ کر ہم سے کہے کہ ہتھیار ڈال دو، وہ ہمارے نزدیک اسرائیل کا مہرہ ہے، اور ہم اس سے ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کسی اسرائیلی سے کرتے ہیں۔ فلسطین کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، مزاحمت کے ہتھیار اور قیادت ہماری سرخ لکیر ہے، کلیئر کر دیا ہے اسامہ حمدان نے۔ تو اب ٹرمپ اور وٹکوف اور نیتن یاہو کے پاس یہی منصوبہ رہ گیا ہے کہ وہ جائیں، جا کر یا تو محاصرہ کر لے یا پھر پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے دکھائیں، کیونکہ اب فلسطین کا ایک ایک شہری مجاہد بنا ہوا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ حماس کے پاس 30,000 کے قریب فورسز ہے۔ اب حماس کے پاس 20 لاکھ کے قریب فورسز ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس تمام کے تمام اسرائیل کے خلاف مجاہد بن کر جب سامنے آئیں گے، گلیوں میں انتفاضہ شروع ہو جائے گا، تو پھر دنیا دیکھے گی کہ یہ صورتحال ہی ٹوٹلی چینج ہوتی ہوئی دنیا کو نظر آ جائے گی۔ اس کے ساتھ جو میں نے کہا تھا کہ اسرائیلیوں کے خلاف دنیا بھر میں، کیونکہ جس طریقے کی جو انہوں نے نفرت اور جو انسانیت دشمنی کی مثالیں قائم کی ہیں، تو دنیا بھر میں ان کے خلاف نفرت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اسپین میں ایک اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا، وہاں پر ایک ہوٹل میں 7 سیاح جو کہ اسرائیلی تھے وہ وہاں پر گئے، لیکن یہ جو اسپین کا شہر تھا ویگو، وہاں پر گئے تھے، جہاں پر ایک لبنانی نژاد ریسٹورنٹ ہے، اس کے مالک سمیر سلیم 7 یا 8 اسرائیلی سیاحوں کو ان کی قومیت کی بنیاد پر ریسٹورنٹ سے باہر نکال دیا۔ ریسٹورانٹ مالک نے پہلے ان سیاحوں سے پوچھا کہ وہ کہاں سے ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ اسرائیل سے ہیں، تو مالک نے غصے میں آ کر کہا کہ تم فلسطینیوں کو مارتے ہو، جا کر غزہ میں کھاؤ، تم فلسطینیوں کے قاتل ہو، یہاں نہیں کھا سکتے، تم غزہ میں جا کر وہاں کھاؤ۔ تو یہ نفرت جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نفرت کے شکار جو ہے اب یہ جو اسرائیلی شہری ہیں وہ اب دنیا میں کہیں ٹریول نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے دنیا کے دروازے قدرت نے بند کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے خود سے بند کر دیا ہے دنیا کے دروازے اپنے آپ پر۔ جس طریقے کے ظلم و ستم کا یہ لوگ انہوں نے شکار کیا ہے فلسطین کے جو شہریوں کو، اس کے بعد دنیا ان کو قاتل، ان کو ظالم اور ان کو جابر کے طور پر تسلیم کرتی ہے، اور ان کو اپنے علاقے میں گھسنا ان کے لیے تسلیم نہیں ہے، ان کے لیے پسند نہیں ہے۔ یمن کی جانب سے اسرائیل کے خلاف حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ غزہ کے جو مظلوم عوام ہے ان کی حمایت میں غزہ کی جانب سے یمن کی جانب سے حملے مسلسل کیے جاتے رہے۔ بن گورین ایئرپورٹ کو ایک بار پھر فلسطین 2 ہائپرسونک میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے اس کی جو داخلی جو دروازے کی جو علاقے ہیں وہاں پر یہ میزائل گرے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو فلائٹ آپریشن ہے وہ بھی متاثر ہو گئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے لبنان کے اندر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اور اس حوالے سے لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے۔ اب لبنان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب آنے والے دنوں میں وہ ان کی جو پارلیمان ہے اس کا اجلاس بلانے لگی، اس کے بعد حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے ایک
ٹائم فریم ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کا آغاز یہ پارلیمان کرنے والی ہے۔ جوزف اون جو کہ صدر ہے لبنان کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب یہ موقع ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ لبنان کے اندر صرف ایک ہی فورس ہو اور وہ لبنان کی جو فوج ہے وہ ہو، اس کے علاوہ کوئی فورسز موجود نہ ہو۔ شیخ نعیم قاسم جو کہ حزب اللہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کلیئرلی پہلے ہی کہہ دیا ہوا کہ حزب اللہ کا غیر مسلح کرنا ناممکن ہے، حزب اللہ غیر مسلح نہیں ہوگی، اور حزب اللہ جو ہے وہ لبنان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کے اوپر دنیا کے ممالک کو کوئی سیاست کرنے نہیں دیں گے۔ ہم جو ہے ہمارے معاملات کی بات چیت اگر ہوگی وہ لبنان کے سرحدوں کے اندر ہوگی، لبنان کے سیاست کے اندر ہوگی، کوئی دنیا کا دوسرا ملک جو ہے ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، وہ ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں، انہوں نے لاہور میں لینڈنگ کی ہے۔ وہ پاکستان کے اندر صدر وزیراعظم اور قومی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ حالیہ جو 12 روزہ جنگ تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس جنگ میں پاکستان کی جانب سے جو مثبت کردار ادا کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایران کی پارلیمان نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد صدر مسعود پزشکیان اور دیگر قیادت نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اب جو یہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان یہاں پہنچے ہیں تو وہ لامحالہ پاکستان کے عوام کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور اس جنگ کے اندر جو کردار پاکستان نے کیا ہے، مورل سپورٹ کیا ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی بھی سپورٹ کی ہے، اس کے لیے پاکستان کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آگے آنے والے دنوں کے لیے ایک تجارتی اور پھر دفاعی حوالے سے خاص طور پر جو ان کے درمیان جو وفد ان کے ساتھ آ رہا ہے اس میں کچھ معاہدے ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ J-10C لانے کے حوالے سے چائنا سے ایران کے لیے J-10C پلس جو دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے حوالے سے بھی پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، اور پاکستان سے جو ہمارے J-17 تھنڈر جو طیارے ہیں ان کے بھی ایران کے لیے سپلائی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ لگ یہ رہا کہ پاکستان سے بھی ملٹری جو سپورٹ ہے وہ پاکستان سے خریداری کی جائے گی، جس کے آنے والے جنگ ہے جو کہ ہونے ہیں، اسرائیل اور امریکہ لامحالہ طور پر ایران کے اوپر ایک اور حملہ کریں گے، اور اس حملے میں ایران نے پہلے ہی کہا ہوا کہ ہم جو جواب دے دیں گے وہ غیر معمولی جواب ہوگا، اور یہ جو جواب ہوگا اس کے نقصانات جو اسرائیل کو پہنچیں گے وہ دنیا کو اسرائیل چھپا نہیں سکے گا، وہ دنیا کو نظر آ جائے گا جو وہاں پر نقصانات ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار ہم تل ابیب کو ٹوٹلی ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اور تل ابیب کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ دوسری طرف رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کو لے کر اب باقاعدہ امریکہ بھی اس جنگ میں کودنے لگا ہے۔ امریکہ نے باقاعدہ اپنے نیوکلیر سب مرینز کو بھیج دیا ہے رشیا کی جانب، اب وہ روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت کچھ دن تو لگیں گے لیکن وہ رشین پانیوں میں پہنچ جائیں گے، تو اس کے بعد سے صورتحال خراب ہونے کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف رشیا کی جانب سے بھی تیاریاں جاری ہیں۔ رشیا نے کہا کہ کوئی بھی اس طرح کی جو موومنٹ ہوگی اس کا نتیجہ نیوکلیر جنگ کی صورت میں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اورشنک میزائل جو ہے اس کی ماس پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ اورشنک میزائل وہ ہے جس کے بارے میں صدر پوٹن نے کہا کہ یہ وہ میزائل ہوگا، اگر انہوں نے یہ کلیئرلی ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ یوکرین کے اندر دنیا کا تمام تر آپ دفاعی نظام لا کے لگا دیں اور بتا دیں کہ اس سارے علاقے میں ہمارا دفاعی نظام ہے، چاہے تھاڈ ہو، چاہے آئرن ڈوم ہو، سمیت دنیا کے جتنے بھی سوفسٹیکیٹڈ جو دفاعی نظام ہے وہ لا کے لگا دیں، اور اس کے بعد میں اورشنک میزائل بھیج دوں گا۔ آپ اگر اورشنک میزائل کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اتنا ایکوریٹلی اور جا کر اپنے پرسائزلی اپنے ہدف کو اور بہت ہی ڈسٹرکٹیو وے میں تباہ کرنے والا یہ میزائل ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے وار ہیڈز بھی لگا دیے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کی ماس پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ کوئی بھی مس کیلکولیشن رشیا کے خلاف ہوگی تو اس کا نتیجہ اورشنک میزائل اس ملک کے اندر گرنے کی صورت میں ہوگی، اور اس کی تباہی کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس رشیا یوکرین جنگ، مشرقی وسطیٰ کی جنگ سمیت دنیا بھر سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔